बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फिर से आपकी बारगाह में एक मरतबा हाज़िरी का मौका मिल रहा है। इससे पहले हमने खुलासतुन नौ हिस्सा अव्वल के 5 असबाक बितफ़सील पढ़े, जिसमें हमने पहले सबक को अच्छी तरीके से समझा, फिर उसके तहत हमने दूसरी और तीसरी तमरीन को हल किया। और आपको जो जो भी हमारी वीडियो मिलती रहें, आप उसके बारे में अपनी राय, अपने मशवरों से नवाजते रहें, ताकि उसे बेहतर से बेहतर और मज़ीद अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश की जाए। अगर कुछ शिकायतें हों, किस तरह से परेशानियां आ रही हों किसी को, तो उसके बारे में भी आप अर्ज़ करें, तो ताकि उसको बेहतर बनाया जा सके। आज हम जो है फिर से आपकी बारगाह में हाज़िर हुए हैं। आज हम जो है इसका जो है खुलासतुन नौ का हिस्सा अव्वल का सबक नंबर अद-दर्सुस-सादिस शुरू करते हैं, और इसका जो हेडिंग है मुरक्कब इज़ाफ़ी का बयान। इसके तहत हम वाले सबक को पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, और सबक को पढ़ने के बाद फिर उसके तहत हम दूसरी और तीसरी तमरीन को हल करेंगे। और दूसरी तीसरी तमरीन को हल करने के बाद मैं इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें मैं अलग से भी पेश करूँगा, ताकि आपको जो है ये सबक तो समझा ही जाए, ताकि आगे चल के और आसानियाँ मिले। इसलिए मैं कुछ अलग से मिसालें भी आपको पेश करूँगा। देखें, मुरक्कब इज़ाफ़ी का बयान फरमाते हैं, जिस मुरक्कब नाक़िस में एक इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की तरफ की गई हो, उसे मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। जैसे रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल। मुरक्कब नाक़िस आपने पीछे पढ़ा ही है कि मुरक्कब नाक़िस जो होता है, ये जुमला ताम नहीं होता और इससे बात पूरी नहीं होती, तो इसको मुरक्कब नाक़िस बोलते हैं, यानी नाक़िस मुरक्कब। और जब तक इसके बाद हम ख़बर नहीं लाएंगे तब तक ये जुमला ताम नहीं होता है। या अब मुरक्कब नाक़िस की कई सूरतें बनती हैं। मुरक्कब नाक़िस कभी तो मुब्तदा बन जाता है, मुरक्कब नाक़िस कभी जो है ख़बर बनते हैं। इसलिए आपने फ़ैज़ुल अदब वग़ैरह के अंदर देखेंगे हेडिंग लिखी रही, ख़बर बतरकीब इज़ाफ़ी, मुब्तदा बतरकीब इज़ाफ़ी। तो जब वो बन जाएगी तो उसके बाद ख़बर की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर हम देखें रसूलुल्लाह, ये मुरक्कब बतरकीब इज़ाफ़ी, इसका शॉर्ट जो बोलते हैं बतरकीब मुरक्कब इज़ाफ़ी। तो यहाँ रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल, तो यहाँ पर देखें ये मुरक्कब नाक़िस है, और ये अगर इसको हम मुब्तदा बना दें तो इसके लिए अभी ख़बर की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक इसम है, यहाँ पर 2 इसम, और चूँकि मुरक्कब इज़ाफ़ी वग़ैरह होना ये सब किसका इसम का ख़ासा होता है, लिहाजा मुज़ाफ़ वग़ैरह जो भी बनेंगे वो सिर्फ़ इसम ही बनेंगे, फ़ेल वग़ैरह मुज़ाफ़ नहीं होता। तो यहाँ पर देखें रसूल भी इसम है और कलमे जलालत अल्लाह भी इसम है, और रसूल की इदाफ़त की गई है एक इसम की दूसरे इसम अल्लाह की जानिब। तो ये जो हो गया मुरक्कब नाक़िस बिना दो कलमों को मिल कर के अल्लाह के रसूल। अब ये जुमला ताम नहीं है जब तक कि हम इसके आगे नहीं लाएं। रसूलुल्लाह यानी अल्लाह के रसूल, हबीबुन प्यारे हैं। तो यहाँ पर जो है अभी ख़बर लाएंगे तब ज़रूरत पड़ेगी। बहरहाल हमें यहाँ मुरक्कब नाक़िस का ही बयान करना है, इसलिए इसी से बहस करते हुए चलते हैं हम। तो देखिए रसूल एक इसम है और इसकी इजाफ़त दूसरे इसम कलमे जलालत अल्लाह की तरफ की गई है। तो इतना हो गया। अब बयान फरमाते हैं, तो अब जो इसम की इजाफ़त की जाए उसे मुज़ाफ़ कहते हैं, और जिसकी तरफ की जाए उसे मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। अब बयान फरमाते हैं, मुरक्कब इज़ाफ़ी में पहले इसम को मुज़ाफ़ और दूसरे को मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। क़वाइद व फ़वाइद। नंबर 1, मुज़ाफ़ पर न तनवीन आती है न अलिफ लाम। मुज़ाफ़ इलैह पर ये दोनों चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन एक वक्त में एक ही चीज़ आएगी। मुज़ाफ़ पर न तनवीन आती है न अलिफ लाम। तो चूँकि अलिफ लाम, और ये तो आम तौर पर ये है कि जहाँ अलिफ लाम आएगा वहाँ तनवीन नहीं आएगी, और जहाँ तनवीन
آئے گی وہاں الف لام نہیں آئے گا، یہ عام طور پر. لیکن چونکہ مضاف جب کسی کی طرف ہوتا ہے تو وہ وہاں پر تنوین بھی نہیں آ سکتی اور الف لام بھی نہیں آ سکتا. تو اب اور عام طور پر دیکھیں کہ ویسے تو اس کی دونوں ضدیں ہیں ایک دوسرے کی، اور ایک ساتھ کسی بھی کلمے کے اندر نہیں جمع ہو سکتی ہیں دونوں، کیونکہ مضاف جو ہے یہ تنوین جو ہے دلالت کرتی ہے کسی چیز کے نکرہ ہونے پر، اور الف لام دلالت کرتا ہے کسی چیز کے معرفہ ہونے پر. اور معرفہ اور نکرہ میں جو ہے ایک دوسرے میں تضاد ہے. جو چیز معرفہ ہوگی وہ نکرہ نہیں بنے گی، جو نکرہ ہوگی معرفہ نہیں ہوگی ایک وقت میں. تو مضاف پر نہ تنوین آتی ہے نہ الف لام. مضاف الیہ پر یہ دونوں چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن ایک وقت میں ایک ہی چیز آئے گی. جیسے ولد رجل، ولد یہ مضاف ہے، دیکھیے اس پر تنوین نہیں ہے چونکہ یہ مضاف ہے کس کی طرف؟ رجل کی طرف، اور رجل یہ مضاف الیہ ہے اور اس پر تنوین آ گئی. دوسری مثال ہے ولد الرجل، یہاں پر بھی ولد مضاف ہے الرجل کی طرف، تو دیکھیے یہاں الرجل پر مضاف الیہ ہے جو اس پر الف لام داخل ہے. تو بتایا کہ مضاف الیہ پر دونوں تو آ سکتے ہیں، لیکن ایک ہی وقت میں دونوں چیزیں نہیں آ سکتی. جہاں پر الف لام آئے گا وہاں تنوین نہیں آئے گی الف مضاف الیہ پر، اور جہاں تنوین آئے گی وہاں الف لام نہیں آئے گا، کیونکہ الف لام یہ دلالت کرتا ہے کسی چیز کے معرفہ ہونے پر، اور تنوین دلالت کرتی ہے کسی چیز کے نکرہ ہونے پر. اسی لیے اگر ہم یہاں پر کہیں ولد رجل، تو یہ رجل کی طرح مضاف ہونے کی وجہ سے یہ معرفہ اب بھی نہیں ہوگا، کیونکہ شرط یہ ہے کہ وہاں پر مضاف ہو کسی معرفہ کی طرف. تو جہاں اب بھی ہوگا ہاں مرد کا لڑکا، تو یہ تو ہو جائے گا، تخصیص ہو جائے گی اس میں. اور دوسرا والا جو جملہ ہے ولد الرجل، یہاں یہ معرفہ بن جائے گا، یہ خاص مرد کا لڑکا معنی ہو جائے گا یہاں پر. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ مضاف اور مضاف الیہ میں معرفہ کب بنتا ہے؟ اس وقت بنے گا جبکہ اس کی اضافت کسی معرفہ کی طرف کی جائے، اور اگر کسی نکرہ کی طرف اضافت کی جائے گی تو وہاں مضاف الیہ معرفہ، یہ مضاف بھی معرفہ نہیں بنے گا بلکہ وہاں تخصیص کا فائدہ ہو. آگے چل کے وہ بیان بھی فرما رہے ہیں. مضاف اور مضاف الیہ کا ترجمہ کرتے وقت پہلے مضاف یعنی مرکب اضافی میں اردو ترجمہ کر وقت پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے پھر مضاف کا، عام طور پر یہ ہے. چلیں اب نمبر 2، مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو اس کے آخر سے نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتا ہے. جیسے ولدا رجل مسلم المدینہ، یہ ولدا رجل مضاف، یہ تثنیہ کا صیغہ تھا، اصل اس کی عبارت تھی ولدان، تثنیہ تھا ولدن سے ولدان. تو جب اس کی اضافت ہوئی رجل کی طرف تو ہم نے جو قاعدہ پڑھا مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم ہے تو اس کے آخر سے نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتا ہے. تو دیکھیے ولدان کی اضافت ہوئی جب رجل کی طرف تو یہ تثنیہ کے آخر سے نون گر گیا اور اس کے ماقبل صرف الف رہ گیا. اگر یہ بھی ہٹ جائیں تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ واحد کا صیغہ ہے کہ تثنیہ کا، اس لیے الف برقرار رہے گا تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ یہ تثنیہ کا صیغہ تھا. تو یہاں ہو گیا نون گر گیا تثنیہ کی صورت میں. دوسری مثال ہے مسلم المدینہ، اصل میں تھا مسلمون، تو مسلمون تھا، چونکہ مسلمون جمع مذکر سالم ہے یہ اور اس کی اضافت مدینہ کی طرف کی گئی تو لہذا آخر سے اس کے کیا گر گیا؟ نون گر گیا، اور واو برقرار رہ گا تاکہ دلالت کرے اس بات پر کہ یہاں پر یہ جو صیغہ ہے یہ جمع کا تھا. ورنہ اگر اس واو کو بھی ہٹا دیں تو واحد سے التباس لازم آئے گا اس سلکے، اس لیے واو برقرار رہے گا جمع کے اندر، تثنیہ کے اندر الف برقرار رہے گا. پہلے کا ترجمہ ہوگا کہ مرد کے 2 لڑکے اور دوسرے کا ترجمہ ہوگا شہر کے مسلمان. قاعدہ نمبر 3، مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے، کیوں؟ مضاف کا اعراب اس لیے بدلتا ہے کیونکہ مضاف اگر مبتدا کی صورت بن رہی ہے تو وہ اس پر مرفوع ہونے کی صورت مرفوع کا اعراب آئے گا، اور اگر وہ کسی کلمے میں حرف جر کے ذریعے آ رہا ہے تو اس پر مجرور جرا کسرہ آ جائے گا. اور اگر کسی کلمے میں وہ والا جو کلمہ ہے وہ صیغہ ہے اور وہ جملہ ہے وہ مفعول بن رہا ہے تو ایسی صورت میں مضاف پر نصب آ جائے گا. لیکن مضاف الیہ کا اعراب جو ہے ہمیشہ مجرور رہتا ہے. مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. جیسے جاء غلام زیدن، تو دیکھیے غلام مضاف ہے اور زیدن مضاف الیہ ہے، تو یہاں پر غلام کی اضافت زید کی طرف کی گئی ہے
اور یہ ترکیب اضافی ہو کر کے جاء کا فاعل بن رہا ہے، اور فاعل جو ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے، لہذا میم پر جو آپ غلاموں میں جو پیش دیکھ رہے ہیں یہ مرفوع ہونے کی وجہ سے میم پر پیش آیا، کیونکہ یہ فاعل ہونے کی علامہ فاعل بنتا ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے لہذا۔ اور دوسری بات یہ عرض کروں کہ مضاف مضاف الیہ میں ہم مضاف کا اعتبار کرتے ہیں، مضاف اگر مرفوع مضاف پہ دیکھیں گے ہم، اور مضاف کے ہی اعراب سے ہم وہ دیں گے، اسی لیے یہاں پر غلام پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر پہلی صورت میں یہاں پر رفع کی جو ہے علامت آئی اس میں، دوسری مثال میں رأیت غلامہ زیدن، یہاں میم پر کیا ہے اعراب بدل گیا، اب میم سے یہاں فتح آ گیا کیونکہ یہاں پر رأیت کا یہ مفعول بن رہا ہے، اور تیسری مثال نظرت الی غلام زیدن، یہاں غلام پر کیا آ گیا میم پہ کسرہ آ گیا کیونکہ الی حرف جر کی وجہ سے یہ مجرور ہو جائے گا، تو اس وجہ سے اس کا اعراب بدلا۔ لیکن تینوں صورتوں میں آپ دیکھیں مضاف الیہ زید ہے، ہر صورت میں اس پر کسرہ ہی ہے، تو اس لیے بیان فرمایا کہ مضاف الیہ کا اعراب مضاف الیہ ہمیشہ مجرور رہتا ہے، جیسے جاء غلام زیدن، زید کا غلام آیا، میں نے زید کے غلام کو دیکھا، اور میں نے زید کے غلام کو دیکھا، اور میں نے زید کے غلام کی طرف دیکھا، تو الی کی وجہ سے یہاں مجرور ہے۔ دوسری بات میں ضمناً عرض یہ کر دیتا ہوں یہاں پر کہ آپ کے کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ مضاف الیہ جو ہے منصرف نہ ہو کر کے غیر منصرف ہو، تو ایسی صورت میں مضاف الیہ پر حالت جری میں فتح دکھے گا آپ کو، جیسے عمر ہے، یہ عمر غیر منصرف ہے، اب ہم کہیں یہاں پر عمر لائیں تو یہاں پر کیا ہوگا حالت جری میں یہاں پر نظرت الی غلامی عمر، یعنی تو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یہاں مضاف الیہ اب حالت جری میں، تو یہاں پر جو ہے عمر کے غلام، تو عمر جو ہوگا حالت جری میں اس پر جو ہے جر نہیں آئے گا، تو یہ دو صورتیں یاد رکھیں کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور تو ہوتا ہے لیکن اس کا منصرف کے ساتھ ہے، غیر منصرف ہوگا تو غیر منصرف حالت جری میں کیا ہوتا ہے حالت جری میں فتح پر ہوتا ہے، جس سے کہ آپ مثال دیکھیں غیر منصرف کا اعراب جو ہے اس میں غیر متمکن کی اقسام میں جاء عمر و رأیت عمر و مررت بعمر، تو باہر پہ جر آیا لیکن حالت جری میں کسر آنا چاہیے تھا لیکن غیر منصرف ہے اس پر یہ فتح آیا، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو مجرور جو ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف کسرے کی صورت میں ہوگا بلکہ فتح کی صورت میں بھی ہوگا غیر منصرف پر، تو اتنا ہو گیا۔ اور اب قاعدہ نمبر 4، ایک ترکیب میں ایک سے زائد بھی مضاف اور مضاف الیہ آ سکتے ہیں، ایک ترکیب میں، یہ تو ہم نے اپنے اب تک ایک ہی پڑھی کہ ایک مضاف اور ایک مضاف الیہ تھا، اب ایک سے زیادہ مضاف اور مضاف الیہ آ سکتے ہیں، جیسے قلم ولد زیدن، زید کے لڑکے کا قلم، زید کے لاسٹ سے ہم ترجمہ کریں گے، چونکہ عربی کے اندر مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، اور جب ہم ترجمہ کرتے ہیں اردو میں تو مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں اور پھر مضاف کا ترجمہ کرتے ہیں، اور ترجمہ کرتے وقت لفظ کا کی کے یا را ری رے وغیرہ اس طرح سے الفاظ کو لاتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی بھی ہو جائے اور پتہ بھی چل سکے کہ یہاں مضاف الیہ کا ترجمہ کر رہے تھے، تو ہم یہاں دیکھیں کہ زید کے لڑکے کا قلم۔ اچھا دوسری بات یہ، ہم جو سب میں لاسٹ میں جو مضاف الیہ ہوگا اسی کو ہم دو تنوین کی صورت میں کسرہ دیں گے کیونکہ مضاف الیہ، لیکن اس سے پہلے جتنے مضاف آتے رہیں گے وہ ایک زیر دے کر کے ہم دوسرے کی طرف مضاف کرتے رہیں گے، جیسے قلم ولد زیدن، اب اس پہ ولد پہ کسرہ دو تنوین کی صورت میں کسرہ نہیں آ سکتا کیونکہ یہ خود مضاف ہے زید کی طرف، تو قلم مضاف ولدی مضاف الیہ مضاف، اب مضاف ہے یہ کس کی طرف زیدن کی طرف، اس طرح زید کے لڑکے کا قلم فارسو ولدی وزیر الملک، اب یہاں اور بھی زیادہ ہو گئے کئی ہو گئے، تو دیکھیں یہاں پر بادشاہ کے وزیر کے لڑکے کا گھوڑا، تو دیکھیں ساری صورتوں میں صرف لاسٹ والے الملک پر جو ہے مجرور ہے اور الف پورا دکھ رہا۔ اچھا یہاں پر دو تنوین کیوں نہیں ہے ملک پر؟ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے بیان کر دیا اس کو کہ الف لام جب داخل ہو جائے مضاف الیہ پر تو وہاں تنوین نہیں آ سکتی، دونوں ایک ساتھ نہیں آ سکتے، لہذا الملک پر تنوین نہیں ہے، تو بادشاہ کے وزیر کے لڑکے کا گھوڑا، یہ ہو گیا۔ تو یہاں یاد رکھیں اتنا کہ کاکی کے ترجمہ لائیں گے۔ اب پھر آگے چلتے ہیں یہاں پر کہ قاعدہ نمبر 5، جو نکرہ دوسرے نکرہ کی طرف مضاف ہو وہ نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے، جیسے قلم ولدن، میں نے پیچھے اوپر بیان کیا تھا کہ اگر نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو تو وہ معرفہ نہیں بنتا،
بلکہ وہ نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے۔ نکرہ مخصوصہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تو بڑی تخصیص پالی جاتی ہے، تخصیص ایسی پائی جاتی ہے کہ مطلب پہلے عمومیت تھی کہ کسی کا بھی قلم ہو سکتا ہے، مرد و عورت کسی کا بھی، لیکن ہم نے ولد لے لیا تو ولد کے ذریعے سے لڑکی، عورتیں، بوڑھے وغیرہ یہ سب خارج ہو گئے، ایک جنس کی طرف تھوڑا خصوصیت پیدا ہو گئی کہ ہاں لڑکے، لیکن یہ بھی تعین ہوئی کس لڑکے کا، اس لیے خصوصیت پیدا ہو گئی، تھوڑا جو اس کے اندر عموم تھا وہ کم ہو کر کے تھوڑا خصوصیت کی طرف آ گیا، تو اس لیے کہتے ہیں جو نکرہ دوسرے نکرہ کی طرح مضاف ہو وہ نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے، جیسے قلم ولدن، ولد کا لڑکے کا قلم، اور جو نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو وہ معرفہ بن جاتا ہے، جیسے قلم زیدن، تو زیدن جو معرفہ ہے اور جب اس کی طرف یہ مضاف ہوا تو زیدن معرفہ کی وجہ سے یہ قلم بھی کیا بن گیا، معرفہ بن گیا۔ اب یہاں پر ایک خاص جو ہے زید کا قلم ہو جائے گا، اتنا ہو گیا۔ 5 نمبر ہمارے قائد ہو گئے پورے۔ 6 نمبر قاعدہ یہ ہے، اردو میں پہلے مضاف الیہ پھر مضاف آتا ہے، جبکہ عربی میں پہلے مضاف پھر مضاف الیہ آتا ہے، جیسے ماء النہر، میں نے اوپر بیان کیا نہر کا پانی، تو دیکھیں ہم نے پہلے کیا لایا عربی کے اندر ماء لایا، یہ جو ہے ماء مضاف ہے اور نہر مضاف الیہ ہے۔ اب ہم جب ترجمہ کر رہے ہیں اردو میں تو ہم کہاں لائے، پہلے ہم نے نہر کا لفظ لایا اردو کا ترجمہ کرنے میں، تو ہم مضاف اردو میں جب ترجمہ کریں گے تو مضاف الیہ پہلے لائیں گے اور پھر مضاف کو لائیں گے، نہر کا پانی۔ اس طرح اور سے مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مستشفیٰ زیدن، زید کا ہسپتال، تو دیکھیے زید بعد میں تھا اور جب ہم نے ترجمہ کیا تو زید کو پہلے لائے۔ اطفال مدرسہ، مدرسے کے بچے، تو یہاں کیا ہے مدرسہ بعد میں تھا لیکن ترجمہ کرنے ہم پہلے لائے۔ کتاب زیدن، زید کی کتاب وغیرہ۔ قلمی، میرا قلم، تو کبھی یہ ہو سکتا ہے کاکی کے ناعث میں، تو کیا اس لیے کہا کہ رے میرا، میرا میری، راری وغیرہ آئے گا تو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر بھی مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے۔ اور چلیں یہ ہو گیا ہمارا سبق، اس کے تحت میں کچھ اور بھی جو ہے میں نے وضاحتیں کی، اور آگے آپ اس کی اگر تفصیل اور جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں تو آپ خلاصۃ النحو میں بھی، آپ نصاب النحو میں آپ جو ہے سبق نمبر 13 مرکب اضافی کا بیان وہاں سے آپ تفصیل سے اور پڑھ لیں گے تو آپ کو کچھ اور بھی قواعد معلوم ہیں، چونکہ ہمارے جو ہے ابھی سامنے خلاصۃ النحو ہے اور ہم اسی کے تحت رہ کر کے بحث کر رہے ہیں، تو ہم اگر خارجی باتیں کریں گے تو سبق یہ طویل ہو جائے گا، اس لیے کچھ جو ہیں بہت ساری چیزوں کو ہم نظر انداز کرتے ہوئے صرف ہم اپنے سبق پہ ہی نظر کرتے ہوئے چل رہے ہیں، ورنہ بہت ساری ابھی اور بھی چیزیں ہیں جو ہم بیان کرنا تھیں یہاں پر کہ آپ کو جو ہے آگے چل کر کے وہ آپ کو بڑی کتابوں میں حاصل ہوں گی۔ تو اب جو ہے یہ ہو گیا سبق ہو گیا ہمارا۔ اب ہم سبق کے بعد ہم نے جو اپنا طریقہ کار رکھا ہے وہ طریقہ کار یہ ہے ہمارا کہ ہم سب سے پہلے سبق کو حل کرتے ہیں، اور سبق کو حل کرنے کے بعد پھر ہم تمرین نمبر 2 تمرین نمبر 3 حل کرتے ہیں، اور تمرین نمبر 2 ہم نے بیان کیا ہے کہ تمرین نمبر 2 کا دار و مدار جو ہوتا ہے غلطی تھوڑی بہت رہتی ہیں اس میں، اس غلطی کو درست کر کے جملے کو درست کرنا رہتا ہے، اس میں طالب علم کی جو ہے ذہن کی جو ہے عقل کو جانچا جاتا ہے کہ کس طرح سے وہ غلطی کو درست کر سکتا ہے، حالانکہ انہوں نے سبق پڑھا ہوتا ہے پہلے لیکن تھوڑا سا رد و بدل کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ پہچان سکے۔ اور تمرین نمبر 1 ہم حل نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے نے یہ طریقہ کار رکھا ہے کہ تمرین نمبر 1 کا دار و مدار طلبہ سے سننے اور سنانے پر ہے، اس لیے اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم دوسری اور تیسری تمرین کو صرف حل کریں گے۔ تو ہم تمرین نمبر 2 کی طرف آتے ہیں، اس میں جو ہے غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے، مرکب میں پہلے اسم کو مضاف کہتے ہیں۔ یہاں مرکب تو کئی طرح کے ہوتے ہیں نا، ترکیب توصیفی بھی ہوتا ہے، یعنی تو اس لیے مرکب سے ایسے مضاف نہیں کہیں گے، بلکہ یہاں پر ہم اس کے بعد مرکب کے بعد تھوڑا سا بڑھا دیں، مرکب اضافی، مرکب اضافی میں پہلے اسم کو مضاف کہتے ہیں، تو مرکب کے بعد ہم اضافی بڑھا دیتے ہیں تو یہ جملہ جو ہو جائے گا پورا درست ہو جائے گا، اور یہاں غلطی یہی تھی، تو مرکب اضافی میں پہلے اسم کو مضاف کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، مضاف الیہ پر نہ تنوین آتی ہے نہ الف لام۔ دیکھیں مضاف الیہ پر تو ہم نے پیچھے پڑھا کہ مضاف الیہ پر تنوین بھی آتی ہے اور الف لام بھی، لیکن بیک وقت 2 نہیں آتی، یہ پڑھا نا پیچھے، تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہاں کچھ غلط ہے۔ تو غلط یہ ہے کہ مضاف الیہ، یہ الیہ ہٹا دینا، مضاف لکھنا، بس صرف مضاف پر نہ تنوین آتی ہے نہ الف لام،
مضاف پر نہ تنوین آتی ہے نہ الف لام. یہ جملہ صحیح ہو گیا. الہی کو ہٹا دیں بس یہاں سے. سوال نمبر 3 ہے مضاف تثنیہ یا جمع ہو تو اس کے آخر سے نون گر جاتا ہے. مطلق ایسا نہیں ہے کیونکہ جمع تکسیر میں ایسا نہیں ہوگا, جمع کی صورت میں نون نہیں گرے گا. جمع مکسر میں یہ جمع سالم ہے. تو اب ہم یہاں کیا کریں گے, مضاف تثنیہ یا جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم یہ بھی شرط ہے, مذکر سالم ہونا چاہیے. مضاف تثنیہ یا جمع مذکر سالم, تو جمع کے بعد مذکر سالم ہو تو اس کے آخر سے نون, تو اس کے آخر سے مضاف تثنیہ جمع مذکر سالم ہو تو اس کے آخر سے نون تثنیہ و جمع گر جاتا ہے. نون تثنیہ کا نون گرے گا اور جمع میں جمع کا نون گر جائے گا. مضاف تثنیہ یا جمع مذکر سالم ہو تو اس کے آخر سے نون تثنیہ اور جمع گر جاتا ہے. سوال نمبر 4, مضاف ہمیشہ مرفوع اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. یہ بھی ہم نے پڑھا کہ مضاف ہمیشہ مرفوع غلط ہے. یہاں پر ہم نے کیا پڑھا تھا, ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے, جیسا عامل آئے گا ویسے ہی اس پر فرق پڑے گا. تو ہم کیا کریں گے, مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے. مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو یہاں تھوڑا اور رد و بدل کرنا ہے. مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو یہ ہماری تمرین نمبر 2 غلطی کی نشاندہی کرو, یہ درست ہو گئی. اب ہم تمرین نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں. تمرین نمبر 3 بہت اہم ہوتی ہے. سبق کے سمجھنے کا دار و مدار اور سبق کو کتنا اچھا سمجھا یہ تمرین نمبر 3 کے حل پر ہوتا ہے. اگر طالب علم اور قاری جو ہے 100% اس تمرین کو حل کر لیتا ہے تو یقیناً اس نے جو ہے سبق کو جو اچھی طریقے سے حل کر لیا ہے. مزید میں عرض یہ کروں گا کہ ہم نے یہ جو طریقہ کار رکھا ہے, آپ اپنے پاس سے بھی, اپنے جن کو ہمارا یہ پیغام پہنچے تو اپنے خود سے بھی محنت کریں. جہاں پر ہم نے یہ مضاف کا بیان پڑھا رہے ہیں تو اس کے تحت آپ جو ہیں اور دوسری کتابوں کو بھی سامنے رکھیں, قواعد النحو کو سامنے رکھیں, نصاب النحو کو سامنے رکھیں, اور وہاں پر بھی آپ ان اسباق کو پڑھیں اور وہاں پر اس کے تحت تمرینیں ہوں, وہ تمرینوں کو بھی حل کریں. تو مزید یہاں پر بھی حل ہوں گی آپ کی تمرینیں اور وہاں بھی حل کریں گے, تو گویا کہ آپ کو کئی طریقے سے اس سبق کی پریکٹس ہو جائے گی, تو ذہن نشین ہو جائے گا اور بہت فائدہ ہوگا آپ کو. تو ہم تمرین نمبر 3 میں یہاں پر 3 جز ہیں, الف با جیم. تو ہم تینوں میں کچھ نہ کچھ حل کرتے ہیں, اور اس میں حل کرنے میں درجہ الف حل کرتے ہیں. درجہ ذیل جملوں میں مضاف اور مضاف الیہ الگ الگ کیجیے. یہاں صرف ہمیں مضاف الیہ الگ کرنا ہے. تو صرف ہم مثال لکھ لیں, اور مثال لکھنے کے بعد پہلے ٹیبل ایک رکھیں مضاف کا, اور دوسرے مضاف الیہ کا ایک ٹیبل رکھیں, اور لاسٹ میں ترجمے کا ٹیبل رکھیں. تو اس طرح سے 4 ٹیبل بنا کر بھی اس کو حل کر سکتے ہیں. دیکھیں, درجہ ذیل جملے مضاف اور مضاف الیہ الگ الگ کیجئے. محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو دیکھیں یہاں پر رسول یہ مضاف ہے اور کلمہ جلالت مضاف الیہ ہے. بس اتنا کرنا ہے اس میں. محمد اللہ کے رسول ہیں یہ مبتدا ہے, اور رسول اللہ یہ خبر بنے گا. تو میں نے بتایا تھا کہ مبتدا بھی کبھی ترکیب اضافی ہو کر خبر بنتا ہے, اور خبر بھی ترکیب اضافی ہو کر کے بنتا ہے خبر. تو خبر کیا ہے, ترکیب اضافی ہو کر یہاں پر خبر ہے. المؤمن ینظر بنور اللہ, مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو یہاں پر جو ہمیں دیکھنا ہے نور اللہ, یہ نور مضاف ہے, اور اللہ یہ کلمہ جلالت مضاف الیہ ہے. اور یہ نور پر جو آپ کسرہ دیکھ رہے ہیں, مضاف کا اعراب بدلنا ہے نا, یہاں کسرہ آگے کیوں, با حرف جر کی وجہ سے کسرہ یہاں پر. تو با حرف جر کی وجہ سے یہاں کسرہ آیا اس پر. تو اللہ اس میں جلالت ہمیشہ مجرور ہوتا ہے یا مجرور ہے. تو اب یہاں پر کیا ہے, المؤمن مبتدا ہے, ینظر فعل ہوا فاعل, اور بنور اللہ ترکیب اضافی ہو کر مجرور ہے با حرف جر کا, جار مجرور سے مل کر ظرف لغو, فعل اپنے فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کے خبر ہے المؤمن کی. تو یہ ہو گیا, نور مضاف ہے اور کلمہ جلالت مضاف الیہ. ھذا کتاب الوضو, وضو یہ وضو کا بیان. کتاب سے مراد یہ کتاب جو فقہ کی کتابوں میں رہتا ہے وہ کتاب بیان رہتا ہے, یہ وضو کا بیان ہے, یہ وضو کا باب ہے. تو باب کے ترجمہ بھی کر لیں. یہاں پر ھذا اس میں اشارہ مبتدا ہے, اور کتاب یہ مضاف ہے, اور وضو مضاف الیہ ہے. تو کتاب پر جو اعراب مرفوع کا ہے کیونکہ یہ خبر بن رہا ہے, اور خبر جو ہوتی ہے حالت رفع میں ہوتی ہے, اور وضو چونکہ مضاف الیہ, اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے, لہذا یہاں پر ہے. تو کتاب مضاف, الوضو مضاف الیہ.
جملہ نمبر 4 جاء ولدا زیدن، ولدا یہ مضاف ہے زید کی طرف، اور ولدا میں یہ جو آپ الف دیکھ رہے ہیں یہ تثنیہ کے ہونے پر دلالت کر رہا ہے، اصل تھا ولدانے، یہ تثنیہ کا صیغہ تھا، اور آپ نے پڑھا ہے کہ تثنیہ جب مضاف ہو تو اس کا نون تثنیہ گر جاتا ہے، لہذا یہاں ولدا زیدن، زید کے 2 لڑکے آئے، جاء فعل، ولدا مضاف، زیدن مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر فاعل۔ یہاں پر ایک بات میں عرض ہی کر دوں، جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، یعنی اب فاعل اگر مذکر ہو تو فعل مذکر آئے گا، فاعل اگر مؤنث ہے تو فعل مؤنث آئے گا، چاہے وہ فاعل جمع ہوتا ہو لیکن فعل کو ہم جمع نہیں لائیں گے فاعل اس میں ظاہر ہونے کی صورت میں، اور اگر فاعل اس میں ضمیر ہو تو ضمیر کے حساب سے فعل میں تبدیلی ہوتی رہے گی۔ جملہ نمبر 5 اللہ رب الناس، اللہ لوگوں کا رب ہے، تو ہمیں یہاں پر آسانی رہے گی پڑھنے کے لیے، ہم کاکی کا دیکھیں کہ کاکی کا کس لفظ میں آ رہا ہے، تو جہاں کاکی کے وغیرہ آئے تو وہی ہمارا مضاف مضاف الیہ رہے گا، اللہ لوگوں کا رب ہے، تو یہاں لوگوں کا رب میں آ رہا ہے، رب مضاف ہے، الناسی مضاف الیہ ہے، اور مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے یہ خبر ہے، اور اعراب اس پر جو رب پہ پیش آ رہا ہے وہ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ یہاں پر خبر بن رہا ہے، اور خبر جو حالت رفع میں ہوتی ہے۔ جملہ نمبر 6 ہے، اس میں بیان کیا جا رہا ہے آفت العلم النسیان، علم کی آفت بھولنا ہے، آفتو یہ مضاف ہے اور علم مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا ہے، دیکھیے بنی نا، مبتدا بترکیب اضافی، اور النسیان یہ خبر ہے، علم کی آفت بھولنا ہے۔ تو یہ ہمارے با الف جز کے جو ہے یہ جملے پورے ہو گئے۔ اب جز با، اس میں جو ہے کچھ جو ہیں درجہ ذیل جملوں میں مرکب اضافی میں غلطی کی نشاندہی فرمائی، تو کچھ جملے ہیں یہ غلط ہیں، ہم اس میں درست کرنا ہے اسے، اور تو ہم اپنے سبق اگر اچھی طریقے سے سمجھائیں تو آرام سے حل کر لیں گے انہیں۔ دیکھیں یہاں پر بیان کر رہے ہیں رأیت غلام زیدن، یہ تو جملہ درست نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جب پڑھا ہے کہ مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اور یہاں پر زید یہ غلام مضاف ہے اور زیدن مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اور یہاں زیدن پر تنوین آ رہی ہے، لہذا یہ درست نہیں ہے، تو ہم اسے زیدن تنوین 2 کسرے کی صورت میں دیں گے اسے، اور یہ مفعول بنے گا اس کا، تو اب معنی ہوگا میں نے زید کے غلام کو دیکھا، اور زیدن اصل زیدن ہو جائے گا، غلام رأیت غلام زیدن۔ جملہ نمبر 2 ولدان خالد حضرا، ولدان خالد حضرا، تو یہاں پر غلطی ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ مضاف اگر تثنیہ کا صیغہ ہو تو نون تثنیہ گر جاتا، اور یہاں پر برقرار ہے، لہذا یہاں پر نون گرا دیں گے جو خالد کی طرف مضاف ہے، ولدا خالد حضر، اور حضر یہ تثنیہ کا صیغہ اس لیے آئے گا کہ میں نے بیان کیا تھا کہ اگر اسم تثنیہ اگر کیا ہو اسم ضمیر ہو، یعنی اگر فاعل اسم ضمیر ہو تو وہاں ایسی صورت میں فعل میں بھی تبدیلی آتی رہے گی، اگر ضمیر ہے تو اگر تثنیہ ضمیر ہے تو حساب سے جو ہے صیغہ بھی تثنیہ کا، دیکھیے تثنیہ ہے ولدا خالدن، خالد کے 2 لڑکے، اب یہاں حضرہ بھی تثنیہ آیا، تو ولدانے میں جو نون گرا دیں گے، اور ولدا خالد حضرہ، خالد کے 2 لڑکے حاضر ہوئے۔ جملہ نمبر 3 جاء مسلمون الہند، تو مسلمون الہند یہ درست نہیں ہے کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم میں جب وہ مضاف ہو تو اس میں نون جمع گر جاتا ہے اور یہاں برقرار ہے، لہذا ہم کہیں گے جاء مسلم الہند، تو ہندوستان کے مسلمان آئے، اور یہ مسلم الہند یہ حالت رفع میں، اور حالت رفع میں جمع مذکر سالم کا اعراب واو اور نون کے ساتھ ہوا کرتا ہے، لیکن چونکہ اضافت کی وجہ سے نون گر گیا تو واو برقرار رہا، تو یہ فاعل بنے گا اس کا جاء کا۔ فتح باب الدار، گھر کا دروازہ کھولا گیا، تو دیکھیے باب الدارہ یہاں لکھا ہے، اور باب الدارہ درست نہیں، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور رہتا ہے، تو یہاں پر الدار پر جو را پہ فتح دیکھ رہے ہیں یہ کسرے سے بدل جائے گا الداری، کیونکہ مضاف الیہ بنے گا، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، دروازے گھر کا دروازہ کھولا گیا، تو فتح فعل مجہول، اور باب الدار باب مضاف داری مضاف الیہ سے مل کر نائب فاعل بن جائے گا اس کا۔ جملہ نمبر 5 ہاؤلائی جیران زیدن، دیکھیں ہاؤلائی اس میں اشارہ مبتدا ہے، اور جیرانو یہ مضاف ہے اور زیدن مضاف الیہ ہے، لیکن یہاں یہ جو جیران ہے یہ جار کی جمع ہے، پڑوسی،
تو یہ اور یہ جمع سالم نہیں ہے بلکہ کون سی ہے؟ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر ایسے ہے کہ یہاں جار اس کا واحد تھا، واحد کا وزن سلامت نہیں رہا جمع کے اندر، اور جمع جو ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ نون گرتا ہے وہ جمع مذکر سالم کا گرتا ہے، تو جیرانن میں نون تو نہیں گرے گا لیکن جو تنوین ہے، جو تنوین میں صرف ایک پیش رہ جائے گا، اور وہ دو تنوین دو پیش کی صورت میں دیکھ رہے ہیں آپ، وہ ہٹ جائے گی. اب یہ ہو جائے گا ہاؤلائی جیرانو زیدن، تو زیرانو زیدن، تو یہ مضاف ہوگا اور یہ زیدن مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر ہو جائے گی ہاؤلائی کی، یہ زید کے پڑوسی ہیں. جملہ نمبر ہے 6 قالا بنونا بکرن، قالا بنونا بکرن، تو یہاں بنونا جو ہے یہ جمع ہے، جمع مذکر سالم ہے. پھر اس پر اعتراض ہوگا کہ یہ جمع مذکر سالم ہے، لیکن چونکہ لاحق کر دیتے ہیں اس کے حساب سے، اس کو دیکھیں وائرنر حساب سے تو اس کی جو ہے اعراب ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں ابنو کی جمع ہوتی ہے بنون، تو لیکن اس کو شامل کیا ہے جمع مذکر سالم میں، لہذا ہم اسی کا اعتبار کرتے ہوئے کہیں کہ بنونا میں جو نون ہے یہ نون گر جائے گا، اب ہوگا بنو بکرن، اور چونکہ یہ حالت رفع میں ہے تو واو برقرار رہے گا، اور یہ مضاف بنو مضاف بکرن مضاف الیہ، تو اب اصل جملہ ہوگا بنو بکرن، بنونا میں سے نون ہٹ جائے گا، بکر کے بیٹوں نے کہا. جملہ نمبر 7 ہے حاذا قلم الولدی ولدن. اب دیکھیں حاذا اس میں اشارہ ہے، قلم مضاف ہے، اور ولدن مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اور یہاں مجرور تو ہے لیکن ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ مضاف الیہ پر تنوین بھی آتی ہے اور الف لام بھی آتا ہے، لیکن دونوں ایک ساتھ نہیں آتے، اور یہاں جو جملے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں الولد پہ الف لام بھی ہے اور تنوین بھی داخل ہے دونوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا، لہذا یہاں پر تنوین کو ایک زیر کی صورت میں پڑھیں گے الولدی یعنی کسرت دے دیں گے قلم الولدی، لڑکے کے، ہذا یہ لڑکے کا قلم ہے، اور چونکہ یہ معرب باللام ہے تو لہذا قلم الولدی، یہ مضاف الیہ سے مل کر اس کی خبر بن جائے گی. جملہ نمبر 8 ہے البستان الداری واسع. البستان اگر ہم اس کو، یہ ہے گھر کا باغ، اب یہاں پر الف لام داخل ہے بستان پر، اور مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوتا، ہم نے پڑھا ہے کہ مضاف پر نہ تنوین آتی ہے اور نہ الف لام داخل ہوتا ہے، لہذا یہاں پر الف لام درست نہیں ہے، تو ہم یہاں الف لام ہٹا دیں گے. بستان الداری گھر کا باغ، واسع کشادہ ہے، تو یہ بستان الدار مرکب اضافی ہو کر مبتدا ہے اور واسع خبر. جملہ نمبر 9 نامہ مساکی بلدن. مساکی یہ اصل مسکین، اور مسکین کی جمع مساکین ہے، اور مساکین یہ جمع مذکر سالم نہیں ہے بلکہ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر میں واحد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے، لہذا مسکین سے مساکین بنا، اور یہاں پر نون گرا ہوا ہے، یہ غلط ہے کیونکہ نون جمع مذکر سالم میں گرتا ہے، جمع مکسر میں نہیں گرتا ہے، لہذا یہاں جو نون گرا ہوا دکھ رہا ہے مساکین میں، مساکینو تھا تو مساکینن اصل تھا مساکینو، تو یہاں پر نون جو گر گیا، یہ نون کو ہم برقرار رکھیں گے اور کہیں گے نامہ مساکین بلدن، تو یہ مضاف ہو جائے گا مساکین، اور بلدن مضاف الیہ، تو اب معنی ہوگا شہر کے مسکین سوئے. یہ دو ہمارے جزء حل ہو گئے اس کے تمرین نمبر 3 کے. تمرین نمبر 3 کا جزء جیم ہے، اور اس میں کچھ الفاظ دیے ہیں، ان کو جوڑ کر کے ہمیں مضاف مرکب اضافی بنانا ہے. جیم ہے قواعد کا خیال رکھتے ہوئے مذکورہ دو اسما سے مرکب اضافی بنائیں. تو پہلا ہے کتابن اور اللہ، تو ہم کتاب، چونکہ مضاف اور مضاف الیہ پر مضاف پر تنوین نہیں آتی، لہذا تنوین کو ہم کیا کریں گے، کتاب اللہ، اس کو جوڑ دیں گے اس سے اللہ کی کتاب. دوسرا ہے الرب العالم، تو رب پہ الف لام تو آ نہیں سکتا کیونکہ یہ مضاف بنے گا، تو لہذا ربو پہ سے الف لام ہٹا کے اب اسے مضاف کریں گے تو ہوگا رب العالمی، عالم کا رب، عالمی اور عالم کا رب. تیسرا ہے العقوق الوالد، تو عقوق مضاف اگر بنائیں اور والد کو مضاف الیہ، اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، لہذا والد پر کسرہ دے دیں گے اور عقوق سے الف لام ہٹا دیں گے کیونکہ یہ مضاف پر نہ تنوین آتی ہے نہ الف لام. تو اب اس طور پڑھیں گے عقوق الوالدی، والد کی نافرمانی، عقوق الوالدی والد کی نافرمانی، تو عقوق مضاف ہو جائے گا، والدی مضاف الیہ. چوتھا جملہ ہے الغلامان زیدن، یہ دو ہیں، ان کو جوڑنا ہے، اور یہ غلامان تثنیہ ہے اور زیدن یہ
واحد ہے، اور اس کی اضافت کرنا غلام کی زید کی طرف. اور ہم نے یہ پڑھا بھی ہے کہ جب تثنیہ مضاف ہو تو اس کا تثنیہ کا نون گر جاتا ہے، اور چونکہ مضاف ہے تو اس پر الف لام بھی نہیں آئے گا. لہذا اب اس طور پہ ہم بنائیں گے کہ الف لام پہلے ہٹا دیں الغلامان سے، اور یہ کہیں الغلاما، غلاما. اور چونکہ زید جو ہے اب اس پہ تنوین ہے، اس کو ہٹا دیتے ہیں اور نیچے دو زیر کی صورت میں تنوین دیں گے، غلاما زیدن، غلاما زیدن. تو یہ ہو گیا. پھر ہے دو ہے لبن شاتن. دیکھیں شاتن یہ نکرہ ہے، اور نکرہ کی طرف اضافت کیں تو تخصیص تو ہو جائے گی لیکن وہ معرفہ نہیں بن پائے گا. تو اب لبنو کی مضاف کریں گے اور تنوین آئے گی نہیں اس پر، تو شاتن جو کہ مضاف الیہ ہے اور یہ مجرور ہوگا، تو اب کہیں گے لبنو شاتن، لبنو شاتن بکری کا دودھ. دوسرا ہے پھر یہ ما الماء البحر ہے، الماء البحر دونوں الف لام ہے اور مضاف پر الف لام آتا نہیں ہے، تو ہم ما مانے پانی اور بحر مانے سمندر. تو اب بحر جو ہوگا مضاف الیہ ہوگا، اور مضاف الیہ پر دونوں چیزیں آ سکتی ہیں، لہذا جہاں الف لام ہوگا مضاف الیہ پر وہاں مضاف الیہ پر الف لام برقرار رکھتے ہوئے ہم اسے مجرور کر دیں گے. تو اب یہاں ما سے الماء سے الف لام ہٹا کے کریں ماء البحری، ماء البحری سمندر کا پانی، مضاف اور مضاف الیہ. الفیران بیتن، الفیران یہ فار کی جمع چوہے، الفیران فار کی جمع، اور یہ جمع مکسر ہے، جمع مکسر میں نون نہیں گرتا اضافت ہونے کی وجہ سے، بلکہ دو تنوین کو ایک پیش کی صورت میں پڑھتے ہیں. تو اب یہاں پر فیران پہ الف لام ہے تو یہ ہٹ جائے گا، مضاف بنے گا، چونکہ مضاف پر نہ تنوین آتی ہے نہ الف لام، تو لہذا اور بیتن یہ مرفوع ہے تو اس کو ہم دو زیر کی صورت میں پڑھیں گے تنوین. تو اب کہیں گے فیرانو بیتن، فیرانو بیتن. تو فیرانو یہ مضاف ہوگا، بیتن مضاف الیہ، گھر کے چوہے، گھر کے چوہے. پھر ہے اللبن البقر، اللبن پہ بھی الف لام ہے، البقر پہ بھی ہے، اور مضاف پر الف لام آتا نہیں ہے نہ تنوین آتی ہے، تو یہاں پر الف لام ہٹا دیں اور لبنو پڑھیں. اور البقر چونکہ مضاف الیہ بنتا ہے اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے تو البقری پڑھیں. اب پورے کو ملائیں، اب یہ کہیں لبن البقری، لبن البقری گائے کا دودھ. تو اس طرح سے ہمارا یہ سبق نمبر اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہوا. سبق نمبر 6 ہم نے اچھی طریقے سے تفصیل سے اس کو پڑھا، اور سبق نمبر 6 کے تعلق سے ہم نے بہت ساری باتیں بھی سیکھیں، اور اس کے ساتھ ہم نے تمرین نمبر 2 تمرین نمبر 3 اچھی طریقے سے حل کی. اور امید ہے کہ آپ کو یہ سبق اچھی طریقے سے اسباق سمجھ میں آ رہے ہیں. جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں بالخصوص گزارش ہے کہ آپ اس کو خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، صدقہ جارے کے طور پر آپ کو بھی ثواب ملے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل بٹن پریس کریں، جو بھی آپ کو جب بھی بھیجا جائے گا، کوئی بھی اس سبق ڈالا جائے گا، وہ آپ کو اس کی جو ہے انفارمیشن پہلے ہی ملتی رہے گی. اور مزید بہتر اور ہم آگے بھی اس کو لے کر کے چلیں گے سلسلہ. امید ہے کہ آپ ہمیں دعاؤں سے نوازیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے بھی علم میں برکت عطا فرمائے، ہمارے علم میں بھی برکت عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں علم میں، ہمارے علم و عمر میں اضافہ عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے 7واں سبق لے کر کے.